بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ کا 7th لیکچر ہم پڑھیں گے، اور 7 لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ آج سے ہم نے پہلے کیا پڑھا 6 لیکچرز میں. سب سے پہلے ہم نے کورس آبجیکٹیوز، کی لرننگ آؤٹ کمز، کانٹینٹس آف دا کورس اسٹرکچر. دین وی ہیو ڈسکسڈ human resource management and strategic human resource management in previous lectures, which included following points: definitions, functions of HRM and SHRM, types of assistant provided by HRD department, human resource department, challenges faced by human resource managers, relationship between human resource department and other departments, role of human resource managers in future, effect of human resource management on organization performance, role of HRM in training and development of employees, role of HRM in performance and career management, role of HRM in maintaining competitive pay practices. Then we have discussed performance management in detail, which included case studies, contribution and advantages of performance management systems, performance management process. Then we have discussed components of performance management: performance execution, performance assessment, performance review, and in the last, performance renewal and recontracting. Now we will discuss agenda of today's lecture. Today we will discuss and study performance management role in strategic planning. Then we will discuss purpose of strategic planning, why strategic planning is needed, process of linking performance management to the strategic planning, successful strategic plans. Then we will discuss environmental analysis. Then we will discuss external factors, environmental analysis. Now students, we will start our lecture. Performance management role in strategic planning. Strategic management involves the formulation and implementation of the major goals and initiatives taken by a company's top management on behalf of owners, based on consideration of resources and an assessment of internal and external environments in which the organization or company competes. یعنی کہ پرفارمنس مینجمنٹ ایک بہت اہم پارٹ ہوتا ہے اسٹریٹجک پلاننگ کا، اور اسٹریٹجک مینجمنٹ انوالو کرتی ہے فارمولیشن اینڈ امپلیمنٹیشن، یعنی کہ بنانا اور اسے اپلائی کرنا اور امپلیمنٹ کرنا میجر گولز اینڈ انیشیٹوز ٹیکن بائی دا کمپنیز ٹاپ مینجمنٹ. یعنی کہ کمپنی کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے آن بہاف آف اونرز آف دا کمپنی، اونرز کے بہاف پہ کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ جو بھی گولز اور انیشیٹو اور مشن اینڈ آبجیکٹو لیتی ہے، اور جو بھی انیشیٹو کمپنی لیتی ہے، وہ بیسڈ آن دا کنسیڈریشن آف ریسورسز، یعنی کہ یہ تمام چیزیں مشن، آبجیکٹو اینڈ دین دا انیشیٹو آف دا کمپنیز ٹاپ مینجمنٹ ڈپینڈز آن، یعنی کہ یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے ریسورسز آف دا کمپنی پہ، کہ اس کے پاس کتنے ریسورسز ہیں، وہ کتنا اپنے آپ کو ایک مارکیٹ میں ایکسپینڈ کرنے کے لیے یا پھر مارکیٹ میں اپنے کسٹمر بیس بڑھانے کے لیے کس حد تک ریسورسز اس کے پاس ہیں کہ وہ ریسورسز یوز کرتے ہوئے اس مارکیٹ میں اپنا کسٹمر بیس، اپنی پروڈکٹ کی سیل یا اپنا امیج بہتر بنائے اور اپنی کمپنی کی گروتھ زیادہ سے زیادہ کرے. اور یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے ایک اسیسمنٹ جو کہ کمپنی کے انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے، اور وہ انوائرمنٹ جس میں کمپنی آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ جو ہے، اسٹریٹجک مینجمنٹ تمام ان چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے ایوالو ہوتی ہے، اور اس میں سے جو پلان باہر نکلتے ہیں اور کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ اسے جو امپلیمنٹ کرتی ہے وہ اسٹریٹجک پلاننگ کہلاتی ہے.
Strategic planning is an organization's process of defining its strategy or direction or making decisions on allocating its resources to pursue its strategy. It may also extend to control mechanisms for guiding the implementation of strategy. یعنی کہ اسٹریٹجک پلاننگ جو ہے یہ آرگنائزیشن کا پروسیس آف ڈیفائننگ اسٹریٹجی ہوتا ہے. اسٹریٹجک پلاننگ کسی بھی آرگنائزیشن کا وہ پروسیس ہوتا ہے جو کہ اس آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی کو ڈیفائن کرتے ہیں اور ڈائریکشن ڈیفائن کرتا ہے اور میکنگ ڈیسیژن آن ایلوکیٹنگ اٹس ریسورسز، یعنی کہ کس طرح وہ کمپنی اپنے ریسورسز کو ایلوکیٹ کرتی ہے فار پرسوئنگ اٹس اسٹریٹجی. اٹ may آلسو ایکسٹینڈ ٹو کنٹرول میکانزمس، یعنی کہ کنٹرول میکانزمس یعنی کہ جو گائیڈ کرتے ہیں امپلیمنٹیشن آف اسٹریٹجی، یعنی کہ کس طرح ایک پروسیس جو کہ کمپنی کی اسٹریٹجی کو ڈیفائن کرتا ہے اور پھر وہ اس کو کنٹرول بھی کرتا ہے تمام پروسیس کو کہ وہ اسٹریٹجی صحیح ڈائریکشن میں استعمال ہو، صحیح ڈائریکشن میں ریسورسز لگیں اور صحیح ڈائریکشن میں ہی وہ چلے، اس اسٹریٹجی کی ڈائریکشن میں وہ کمپنی چلے. اس تمام پروسیس کو اسٹریٹجک پلاننگ کہا جاتا ہے. اسٹریٹجک پلاننگ از این آرگنائزیشنل مینجمنٹ ایکٹیویٹی دیٹ از یوز ٹو سیٹ پرائرٹیز، یعنی کہ اسٹریٹجک پلاننگ کسی بھی آرگنائزیشن کی مینجمنٹ ایکٹیویٹی ہے جو کہ پرائرٹی سیٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. فوکس انرجی اینڈ ریسورسز، انرجی اور ریسورسز کے صحیح استعمال کا گائیڈ لائن ہوتی ہے یہ. اسٹرینتھن آپریشنس کو اسٹرینتھن کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے. انشور دیٹ امپلائیز اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرز آر ورکنگ ٹورڈز کامن گولز، اسٹیبلش ایگریمنٹ اراؤنڈ انٹینڈیڈ آؤٹ کم اینڈ ریزلٹس، یعنی کہ یہ انشور کرتی ہے کہ تمام امپلائیز اور اسٹیک ہولڈرز، جس میں ڈفرینٹ ٹائپ آف پیپل آ سکتے ہیں اسٹیک ہولڈر میں، لائک آپ کے کریڈیٹرز، کمپنی کے کریڈیٹرز، کسٹمرز، اونرز، تمام کے تمام اچیومنٹ آف کامن گول جو کہ اس کا مشن اور آبجیکٹو ہے اس کی طرف کام کر رہے ہیں. اور اسٹیبلش ایگریمنٹ اسٹیبلش کرتی ہے اراؤنڈ انٹینڈیڈ آؤٹ کمز اور ریزلٹس، اینڈ اسیس اینڈ ایڈجسٹ دا آرگنائزیشنز ڈائریکشن ان رسپانس ٹو چینجنگ انوائرمنٹ، یعنی کہ اسیس کرتی ہے اور ایڈجسٹ کرتی ہے آرگنائزیشن کی ڈائریکشن کو ان رسپانس ٹو چینجنگ انوائرمنٹ، یعنی کہ چینجنگ انوائرمنٹ کے مد نظر رکھتے ہوئے. یعنی کہ اگر انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، ٹیکنالوجیکل چینج آ رہا ہے یا کمپٹیٹرز میں، گورنمنٹ ریگولیشن میں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جو ڈائریکشن ہے آرگنائزیشن کی وہ چینج کی جاتی ہے. اسٹریٹجک پلاننگ از اے پروسیس دیٹ انوالوز describing the organization's destination, assessing barriers that stand in the way of that destination, and selecting approaches for moving forward. یعنی کہ اسٹریٹجک پلاننگ ایک وہ پروسیس ہوتا ہے جو انوالو کرتا ہے ڈسکرائبنگ دا آرگنائزیشنز ڈیسٹینیشن، یعنی کہ ایک آرگنائزیشن نے کس جگہ تک جانا ہے، کہاں اس کی ڈیسٹینیشن ہے، اور وہ اسیس کرتا ہے وہ تمام بیریئرز دیٹ اسٹینڈ ان دا وے آف دیٹ ڈیسٹینیشن، یعنی کہ وہ تمام بیریئرز، مشکلات اسیس کرتا ہے جو کہ اس کمپنی کے ڈیسٹینیشن اور اس کے کرنٹ سٹیٹس کے درمیان میں حائل ہوتے ہیں. اور سلیکٹنگ اپروچ سلیکٹ کرتا ہے اسٹریٹجک پلاننگ کا پروسیس کہ کس طرح آگے بڑھا جائے. اٹ از اے ڈسپلنڈ ایفرٹ دیٹ پروڈیوسز فنڈامنٹل ڈیسیژنز، یہ ایک ڈسپلنڈ ایفرٹ ہوتی ہے جو کہ فنڈامنٹل مضبوط ڈیسیژنز کو پیدا کرتی ہے، پروڈیوس کرتی ہے. اینڈ ایکشنز دیٹ شیپ اینڈ گائیڈ واٹ این آرگنائزیشن از، اور وہ تمام اس کے ایکشن جو اسے شیپ کرتے ہیں، بناتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں کہ واٹ این آرگنائزیشن از، کہ آرگنائزیشن کیا ہے، اینڈ ہو اٹ سروس، اور وہ کس لیے کام کرتی ہے یا کس کے لیے، واٹ اٹ ڈز، وہ کیا کرتی ہے، وائی اٹ ڈز اٹ، اور وہ کیوں ایسا کرتی ہے. ود اے فوکس آن دا فیوچر، یعنی کہ فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام کام کیے جاتے ہیں. افیکٹو اسٹریٹجک پلاننگ آرٹیکولیٹس ناٹ اونلی ویئر این آرگنائزیشن از گوئنگ، افیکٹو اسٹریٹجک پلاننگ جو ہوتی ہے وہ آرٹیکولیٹ کرتی ہے کہ ناٹ اونلی، کہ نہ صرف ویئر این آرگنائزیشن از گوئنگ، کہ آرگنائزیشن کہاں جا رہی ہے،
اینڈ دا ایکشنز نیڈیڈ ٹو میک پروگرس، اور وہ تمام ایکشنز جو کہ پروگرس حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. بٹ آلسو ہاؤ اٹ ول نو اف اٹ از سکسیزفل، اور وہ ایکشن اور پروگرس تمام چیزیں دیکھتی ہے، اور بٹ آلسو لیکن وہ ساتھ ہی یہ بھی جانتی ہے کہ اف اٹ از سکسیزفل کہ یہ کامیاب ہے یا نہیں. یعنی کہ اسٹریٹجک پلاننگ کے اندر یہ تمام چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں، اور اسٹریٹجک پلاننگ اس ڈیٹیلڈ پروسیس کا نام ہے. دا مین گول آف اسٹریٹجک پلاننگ از ٹو ایلوکیٹ ریسورسز in a way that provide organizations with a competitive advantage. یعنی کہ مین گول جو اسٹریٹجک پلاننگ کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریسورسز کو اس طرح ایلوکیٹ کرے کہ وہ آرگنائزیشن کو دوسری آرگنائزیشنز پہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج دے دے. کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپنی اگر ایک مارکیٹ میں آپریٹ کر رہی ہے تو وہ اس طرح ریسورسز کو ایلوکیٹ کرے اور اس طرح کی پلاننگ کرے کہ وہ تمام کمپنیز کے مقابلے میں سب سے آگے نکل جائے، یا سب سے زیادہ اسے لیڈ حاصل ہو جائے. یعنی کہ وہ اس کمپٹیشن میں ایکسلنس حاصل کر جائے، ان تمام ریسورسز کی یوٹیلائزیشن میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی، لیٹسٹ پروسیسز اور لیٹسٹ ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے ایکسلنس حاصل کرے. اس کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کہتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ ایک فینومنا ہے جس کی وجہ سے ایک کمپنی دوسری کمپنی سے بہت زیادہ لیڈ حاصل کر لیتی ہے اور باقی تمام کمپنیز کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے کمپٹیشن میں. اوور آل a strategic plan serves as a blueprint that defines how the organization will allocate its resources in pursuit of its goals. یعنی کہ اوور آل اسٹریٹجک پلان جو ہوتا ہے وہ از اے بلو پرنٹ، وہ ایک بلو پرنٹ ہوتا ہے جو کہ ڈیفائن کرتا ہے کمپنی کے ہاؤ دا آرگنائزیشن کے ایک آرگنائزیشن کس طرح اپنے ریسورسز کو افیکٹولی ایفیشینٹلی ایلوکیٹ کرے گی ان پرسوٹ آف اٹس گولز. اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے وہ کمپنی کس طرح اپنے ریسورسز کو ایلوکیٹ کرے گی. Strategic planning serves the following purpose. First and foremost, strategic planning allows organizations to define their mission and objective. یعنی کہ strategic planning سب سے پہلے ایک آرگنائزیشن کے مشنز اور آبجیکٹو کو ڈیفائن کرتی ہے. In other words، یا دوسرے لفظوں میں it provides organizations with a clearer scene of who they are and what their purpose is. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اسٹریٹجک پلاننگ ایک آرگنائزیشن کو کلیئر سین پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ کیا ہیں اور ان کا پرپس کیا ہے. دا مشن اینڈ آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ ڈسکرائب دا کمپنیز بزنس ویژن. یہ مشن اور آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ ایک کمپنی کے بزنس ویژن کو ڈیفائن کرتی ہے، انکلوڈنگ دا ان چینجنگ ویلیوز، جس میں یہ شامل ہوتا ہے کہ ان چینجنگ ویلیوز اینڈ پرپز آف دا فرم کیا ہے، اینڈ فارورڈ لوکنگ ویژنری گولز دیٹ گائیڈ دا پرسوٹ آف فیوچر اپرچونیٹیز. یعنی کہ مشن اور آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ کمپنی کے بزنس ویژن کو ڈیفائن کرتا ہے، unchanging values and purpose of the firm اور forward looking visionary goals کو ڈیفائن کرتا ہے جو کہ کمپنی کو گائیڈ کرتا ہے فیوچر اپرچونٹیز کو حاصل کرنے کے لیے. Strategic planning helps organizations prepare for the future because it clarifies the destination, desired destination. یعنی کہ دوسرے جو پرپز ہے اسٹریٹجک پلاننگ کا وہ یہ کہ اسٹریٹجک پلاننگ آرگنائزیشنس کی مدد کرتا ہے ان پریپیئرنگ فار دا فیوچر، مستقبل کے لیے تیار ہونے میں، بیکاز وہ کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے اور کلیریفائز کرتا ہے کمپنی کے فیوچر ڈیسٹینیشن کو کہ کمپنی نے فیوچر میں کس جگہ پر جانا ہے. نوئنگ ویئر دا آرگنائزیشن وانٹس ٹو گو از اے کی اسٹیپ، فرسٹ اسٹیپ ان پلاننگ how to get there.
یعنی کہ یہ اگر بات ایک آرگنائزیشن کو اس بات کا پتہ ہو کہ اس نے جانا کہاں ہے تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے ان پلاننگ ہاؤ ٹو گیٹ دیئر، کہ وہاں پہنچنا کس طرح ہے. یعنی کہ اگر ایک آرگنائزیشن کو پتہ ہے کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے تو وہ اس تک پہنچنے کے لیے پہلا اسٹیپ کا کردار ادا کرتا ہے. تھرڈ، اسٹریٹجک پلاننگ الاؤز آرگنائزیشنز ٹو اینالائز دیئر انوائرمنٹ اینڈ ڈوئنگ سو انہانس دیئر ایبلٹی ٹو adapt to environmental changes and even anticipate future changes. کہ تیسرا جو اسٹریٹجک پلاننگ کا پرپز ہے وہ یہ کہ آرگنائزیشن کو یہ اینالائز کرنے میں، ایک آرگنائزیشن کو اپنی انوائرمنٹ کو اینالائز کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اس طرح کرنے سے، اس طرح کی انالیسس سے کمپنی کے، آرگنائزیشن کے کیپیبلٹی اور ایبلٹی انہانس ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے کہ وہ انوائرمنٹل چینجز کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکے، یا پھر وہ فیوچر چینجز اینٹیسپیٹ کر سکے، انہیں جان سکے، ان کا اندازہ لگا سکے. دی انوائرمنٹل اسکین انکلوڈز دی فالوئنگ کمپوننٹس. انوائرمنٹل اسکیننگ یا انوائرمنٹل انالیسز فالوئنگ کمپوننٹ سے مشتمل ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے ذریعے ہم انوائرمنٹل انالیسز کر سکتے ہیں. انٹرنل انالیسز آف دا فرم، یعنی کہ ایک کمپنی، آرگنائزیشن یا فرم کی انٹرنل انالیسز کی جائے کہ اس کی اسٹرینگتھس کیا ہیں، اس کی ویکنیسز کیا ہیں، کیا اپرچونٹیز اس کو اویلیبل ہیں، اور کیا اسے تھریٹس ہیں فرام ایکسٹرنل انوائرمنٹ. انالیسز آف فرمز انڈسٹری، ٹاسک انوائرمنٹ بھی جیسے کہا جاتا ہے، کہ فرمز اور آرگنائزیشن یا کمپنی کی انڈسٹری کی انالیسس کی جائے کہ وہ کمپنی کس انڈسٹری میں، کس ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہی ہے. ایکسٹرنل میکرو انوائرمنٹ، کہ میکرو لیول پر جو انوائرمنٹ انالیسس کیا جائے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں میکرو ایلیمنٹس کیا ہیں. فار ایگزامپل پیسٹ انالیسس بھی کہا جاتا ہے اس کو. پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، ٹیکنالوجیکل، ان تمام فیکٹرز کو انالائز کیا جاتا ہے آن میکرو لیول، اور اس کو ایکسٹرنل میکرو انوائرمنٹ انالیسس کہا جاتا ہے، پیسٹل انالیسس کہا جاتا ہے. دی انٹرنل انالیسس کین آئیڈینٹیفائی دی فرمز اسٹرینگتھس اینڈ ویکنیسز، اینڈ ایکسٹرنل انالیسس ریویلز opportunities and threats. A profile of strengths, weaknesses, opportunities and threats is generated by means of a SWOT analysis. یعنی کہ انٹرنل انوائرمنٹل انالیسس جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ایک فرم کی، ایک کمپنی یا آرگنائزیشن کی اسٹرینگثس کیا ہیں، اس کے اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں، وہ کن ایریاز میں بہت زیادہ اسٹرانگ. فار ایگزامپل ایک کمپنی مارکیٹنگ کیپیبلٹی بہت زبردست ہے تو وہ اس کا کمپنی کا اسٹرانگ پوائنٹ ہوگا کہ وہ مارکیٹنگ بہت اچھی کر سکتی ہے. اور ایک اس کمپنی کے تھریٹس کیا ہیں، اس کمپنی کے ویکنیسز کیا ہیں. ایک کائنڈلی پچھلا جملہ کٹ کر دیجیے گا. اور اس کمپنی کی ویکنیسز کیا ہیں، یعنی کہ وہ کمپنی جو ہے اسٹرانگ پوائنٹس اور ویک پوائنٹس دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے. اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اگر ایک کمپنی کی مارکیٹنگ کیپیبلٹی بہت اچھی ہے، وہ مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس کو بہت بہتر طریقے سے مارکیٹ کرتی ہے، تو اس کو مارکیٹنگ کیپیبلٹی کو اسٹرانگ پوائنٹ کہا جائے گا، اسٹرینگتھ کہا جائے گا. اور اگر اسی طرح کسی کمپنی کی مارکیٹنگ کیپیبلٹی اچھی نہیں، اسٹرانگ نہیں ہے اور ویک ہے، وہ پروڈکٹس بناتی ہے، کوالٹی پروڈکٹس بناتی ہے، لیکن ان کو اس طرح مارکیٹ نہیں کر پاتی، تو وہ اس کمپنی کی ویکنیس کہلائے گی. ہم ایگزامپل لیتے ہیں ریئل لائف سے، جس طرح کیو موبائل ہے. کیو موبائل کچھ ہی سال پہلے مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوا، لیکن ان کی مارکیٹنگ کیپیبلٹی اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی نے آج اس موبائل کو پورے پاکستان میں نہ صرف نمایاں کر دیا
بلکہ آج لوگ اس موبائل کو یوز کرتے ہیں، اور وہ موبائل جو کہ کل تک گمنام تھا آج اکثر لوگوں کے پاس نظر آتا ہے، ہر طبقے میں۔ یہ سب کچھ اس طرح ممکن ہوا کہ کیوں موبائل کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی یا مارکیٹنگ کیپیبلٹی بہت زبردست تھی، اور یہ کیوں موبائل کمپنی کا اسٹرانگ پوائنٹ تھا، اسٹرینگتھ تھی۔ اسی طرح اگر کسی کمپنی کی ویکنس ہے تو وہ بھی انٹرنل انالیسس سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے، اور ایکسٹرنل انالیسس ریویل کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس، کہ اپرچونٹیز کہ ایک کمپنی کو کیا اپرچونٹیز حاصل ہیں اور کیا ممکنہ تھریٹس ہیں، یہ بھی وہ کمپنی کا ایکسٹرنل انالیسس ریویل کرتا ہے۔ یعنی کہ انٹرنل انالیسس سے ایک کمپنی کو اپنے اسٹرینگس ویکنیسز کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور ایکسٹرنل انالیسس سے اپرچونٹیز اور تھریٹس۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ایک کمپنی کو معلوم ہے، اگر ہم کیوں موبائل کی ایگزامپل کوٹ کریں، کیوں موبائل کو یہ اپرچونٹی نظر آئی پاکستان میں کہ لوور انکم گروپ طبقہ جو ہے جن کی تنخواہ کم ہے، اور ان کے لیے کوئی ایسا موبائل انٹروڈیوس کروایا جائے جس میں وہ تمام فیچرز ہوں جو کہ ایکسپینسو موبائلز میں ہوتے ہیں، تو اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں موبائل نے وہ ساری کی ساری مارکیٹ ٹیپ کی، وہ ساری کی ساری مارکیٹ کیپچر کی جو کہ لو انکم گروپ کی تھی، اور وہ اپنے محدود ریسورسز کی وجہ سے ایکسپینسو موبائلز پرچیز نہیں کر پاتے تھے۔ جو دوسری موبائل کمپنیز تھیں، موبائل فون کمپنیز تھیں جو کہ موبائل پروڈیوس کرتی تھی، وہ اس مارکیٹ کو کیپچر کرنے میں ناکام رہیں۔ انہوں نے جو موبائل بھی پروڈیوس کیے اور جو بھی ان کے موبائل پروڈکٹس تھیں وہ بہت ایکسپینسو تھیں اگر تمام فیچرز ہوتے ہیں ان میں، اور اگر تمام فیچرز نہیں ہوتے تو ان کے موبائل بہت سادہ تھے۔ لیکن کیوں موبائل نے ایکسپینسو موبائل کے تمام فیچرز ایک عام سے موبائل میں ڈال کر اسے بہت ہی ریزنیبل ریٹ پہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروا دیا۔ فار ایگزامپل ایک کمپنی وہی موبائل 40,000 کا سیل کرتی ہے، تو کیوں موبائل نے وہی موبائل تمام فیچرز کے ساتھ 15,000 تک کا انٹروڈیوس کروا دیا۔ تو وہ تمام مارکیٹ جو کہ لو انکم گروپ کی تھی وہ تمام کی تمام کیوں موبائل کی کسٹمر بن گئی، اور اس طرح کیوں موبائل نے وہ اپرچونٹی اویل کی جو کہ بڑی موبائل کمپنیز اویل نہیں کر پائی تھیں۔ اسی طرح ناؤ جو تھریٹس ہیں کہ ایک کمپنی ایکسٹرنل انالیسس سے اپنے تھریٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، یعنی کہ اگر اسی ایگزامپل کو ہم کنٹینیو کریں تو کیوں موبائل از آلسو a threat for other موبائل فون کمپنیز، یعنی کہ کیوں موبائل کنٹینیوس ان تمام موبائلز کی مارکیٹ کو کیپچر کرتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ لو انکم گروپ اور اب ہائی انکم گروپ دونوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، کہ وہ ایسی فیچرز ایسے پروڈکٹس انٹروڈیوس کروا رہی ہے جو کہ ان ایکسپینسو موبائل فونز میں موجود ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ فیچرز انٹروڈیوس کروا رہا ہے لو کاسٹ پر۔ تو پروفائل آف اسٹرینتھ ویکنیسز اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس کو ایبریویٹ کیا جاتا ہے SWOT انالیسز میں، SWOT انالیسز۔ An industry analysis can be performed using a framework developed by Michael Porter known as Porter's 5 Forces. This framework evaluates entry barriers, suppliers, customers, substitute products, and industry rivalry. یعنی کہ انڈسٹری انالیسس جو ہوتا ہے وہ ہم پرفارم کر سکتے ہیں بائی یوزنگ پورٹرز 5 فورسز ماڈل۔ مائیکل پورٹر نے ایک ماڈل انٹروڈیوس کروایا اپنے نام سے، پورٹر 5 فورسز ماڈل، جس میں ایکسٹرنل انالیسس کو انڈسٹری انالیسس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جس میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں واٹ آر دا انٹری بیریئرس فار اے کمپنی ٹو انٹر انٹو اے پارٹیکولر مارکیٹ، کہ کمپنی کو کیا انٹری بیریئرز ہیں، کسی بھی انڈسٹری میں داخل ہوتے وقت کیا بیریئرز فیس کرنے پڑتے ہیں۔
سپلائرز کا کیا آپ کو چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے، کسٹمرز کا کیا آپ فورسز ہیں جو کہ ایک کمپنی کو افیکٹ کرتی ہیں، آرگنائزیشن کو افیکٹ کرتی ہیں. اسی طرح سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس کون سی ہیں اگر ایک کمپنی ایک خاص پرٹیکولر مارکیٹ میں انٹر ہونا چاہتی ہے، اور انڈسٹری رائیولری کیسی ہے، یعنی کہ انڈسٹری میں ایک کمپٹیشن کا کیا لیول ہے اور کتنے رائیولز موجود ہیں ایک مارکیٹ میں. یعنی ہم ایگزامپل لیں اگر ٹیلی کام کمپنیز کی، تو اس وقت پاکستان میں 5 آپریٹر کمپنیز، موبائل سروس آپریٹر کمپنیز کام کر رہی ہیں، جن میں موبیلنک، ٹیلینور، یو فون، وارد اور زاؤ موبائل ہے. یہ تمام کمپنیز ایک دوسرے کی رائیول ہیں، اور اس انڈسٹری میں انڈسٹری رائیولری موجود ہے، اور یہ تمام ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں کام کرتی ہیں. یعنی کہ اگر کوئی بھی نئی ٹیلی کام سروس پرووائڈر انٹر ہونا چاہے گی اس انڈسٹری میں، تو وہ انٹری بیریئرز، سپلائرز، کسٹمرز، سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس اور انڈسٹری رائیولری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی انٹر ہوگی، کیونکہ ایک کمپنی کا بیسک ایم اور بیسک پرپس پروفٹ کمانا ہوتا ہے. اور اگر وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرے تو ہی کمپنی کے لیے آسان ہوگا کہ وہ اندازہ لگا سکیں کہ ایک مارکیٹ جس میں وہ کمپنی انٹر ہونے جا رہی ہے وہ پروفیٹیبل ہے بھی یا نہیں. فورتھ، اسٹریٹجک پلاننگ پرووائڈز آرگنائزیشن ود فوکس اینڈ الاؤز them to allocate resources to what matters the most. یعنی کہ فورتھ پوائنٹ پرپز جو اسٹریٹجک پلاننگ کا وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک پلاننگ مہیا کرتی ہے ایک آرگنائزیشن کو ود فوکس، کہ وہ فوکس کرے اور الاؤز them، اور اس فوکس کے نتیجے میں وہ کمپنی ریسورسز ایلوکیٹ کرتی ہے پرائورٹی بیسس پہ، کہ جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے اس پہ پہلے ریسورسز، پھر دوسرے، پھر تیسرے. In turn, the improved allocation of resources is likely to stimulate growth and improve profitability. یعنی کہ اس کے نتیجے میں ایک کمپنی کے بہترین ریسورسز ایلوکیٹ ہونے کے نتیجے میں گروتھ سٹیمولیٹ ہوتی ہے، ایک کمپنی گرو کرتی ہے اور اس کی پروفیٹیبلٹی امپروو ہوتی ہے. ففتھ، اسٹریٹجک پلاننگ کین پروڈیوس a culture of cooperation within organization given that a common set of goals is created. یعنی کہ 5ویں نمبر پہ جو 5واں پرپز ہے اسٹریٹجک پلاننگ کا وہ یہ کہ وہ پروڈیوس کرتی ہے ایک کلچر آف کوآپریشن، یعنی کہ آپس میں کوآپریٹ کرنے کا ایک کلچر پرووائڈ کرتی ہے ایک آرگنائزیشن میں. given that a common set of goal is created، یعنی کہ ایک آرگنائزیشن کا ایک کامن گول کریٹ ہو جاتا ہے. such a culture of cooperation can gain organization a key competitive advantage، یعنی کہ یہ کلچر ایک آرگنائزیشن کو کی کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج پرووائڈ کر دے گا. سکستھ، اسٹریٹجک پلاننگ کین بی اے گڈ کارپوریٹ آئی اوپنر because it generates new options and opportunities to be considered. جو چھٹے نمبر پہ پرپز ہے اسٹریٹجک پلاننگ کا وہ یہ کہ یہ اسٹریٹجک پلاننگ از اے گڈ کارپوریٹ آئی اوپنر، یعنی کہ وہ ایک آرگنائزیشن کی، ایک کمپنی کی بہترین طریقے سے رہنمائی کرتا ہے، اس کو گائیڈ کرتا ہے. بیکاز اٹ جنریٹس نیو آپشنس، وہ اس کو دیکھنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ فیوچر فورسی کرے، اور نیو اس سلسلے میں اسے نئے آپشنز اور اپرچونٹیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جن میں وہ کمپنی، آرگنائزیشن انویسٹ کرے اور گرو کرے. نیو اپرچونٹیز ٹو بی کنسیڈرڈ may include expanding to new markets اور offering new products. یعنی کہ نئی اپرچونٹیز جو ایک کمپنی کنسیڈر کرتی ہے وہ مشتمل ہوتی ہیں ایکسپینڈنگ ٹو نیو مارکیٹس، یعنی کہ نئی مارکیٹس میں ایکسپینڈ کرنا، ڈائیورسیفائی کرنا ایک کمپنی کو اپنے آپ کو، اور آفرنگ نیو پروڈکٹس، یعنی کہ یا پھر نئی پروڈکٹ لائن انٹروڈیوس کروانا. یعنی کہ ایک کمپنی اگر ایک خاص انڈسٹری میں کام کر رہی ہے تو اسٹریٹجک پلاننگ اس کو بیکم این آئی اوپنر فار دیٹ کمپنی، وہ اس کی آنکھوں کو کھول دے گی
یعنی کہ اسے دیکھنے کے زیادہ وسیع موقع پرووائڈ کرے گی اپرچونٹیز کو. اور فار ایگزامپل ایک کمپنی اگر فاسٹ موونگ گڈس میں کام کر رہی ہے، فار ایگزامپل ایک کمپنی بریڈ مینوفیکچرنگ میں کام کر رہی ہے، تو وہ اسے نئی مارکیٹ میں کہ وہ کمپنی ڈائیورسیفائی کرے. فار ایگزامپل وہ کمپنی نئی انویسٹمنٹ کرے ان ڈفرنٹ ٹائپ آف مارکیٹ، لائک وہ کمپنی ڈٹرجنٹ پروڈکٹس میں آ جائے، وہ کمپنی ورٹیکل انٹیگریشن میں آ جائے کہ وہ آگے سپلائی چین میں آ جائے، کہ وہ کمپنی فیلڈ سروسز پرووائڈ کرے، وہ کمپنی نئی پروڈکٹس کو باہر ایکسپورٹ کرے. اسٹریٹجک پلاننگ کسی بھی کمپنی کو نئی مارکیٹ انٹروڈیوس کرواتا ہے. یعنی کہ اسٹریٹجک پلاننگ کے نتیجے میں چونکہ بہترین طریقے سے ریسورسز ایلوکیٹ ہوتے ہیں اور ایک کمپنی پروفیٹیبلٹی اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمانے میں آگے نکل جاتی ہے باقی کمپنی سے بہترین اسٹریٹجک پلاننگ کے نتیجے میں، تو اس صورت میں اس کمپنی کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ وہ نئے ایونیوز ڈیفائن کریں، نئی مارکیٹس انٹروڈیوس کروائے. فار ایگزامپل ایک کمپنی اگر ایگزسٹنگ کام کر رہی ہے، بریڈ مینوفیکچرنگ ایک کمپنی ہے، تو اسے بہترین اسٹریٹجک پلاننگ کے نتیجے میں جو ریسورسز اویلیبل ہوں گے وہ اس سے نئی مارکیٹس میں انویسٹمنٹ کرے گی، نئی پروفیٹیبل مارکیٹس میں. فار ایگزامپل ایک بریڈ بنانے والی کمپنی نئی پروڈکٹ لائن انٹروڈیوس کروا سکے گی، جس طرح کے ساتھ پراٹھے بنا کے وہ سیل کرے اور ایکسپورٹ کرے باقی ملکوں میں، یا فروزن فوڈز وہ بنا کے اور انہیں پیک کر کے باہر کے ملک میں یا پاکستان میں سیل کرے. ٹین فوڈز اسی طرح وہ نئی انڈسٹری لائن میں انویسٹمنٹ کرے. فار ایگزامپل ایک بریڈ مینوفیکچرنگ اور سیلنگ کمپنی ڈٹرجنٹس لائن میں آ جائے کہ وہ نئے قسم کے ڈٹرجنٹس پروڈیوس کرے اور ان کو سیل کرے. تو یہ سب کچھ بہترین اسٹریٹجک پلاننگ کے نتیجے میں ہوگا، کیونکہ اسٹریٹجک پلاننگ کا مطلب ہی ایلوکیشن آف ریسورسز ایفیشینٹلی اور افیکٹولی ہے، کہ بہترین طریقے سے پرائورٹی بیسس پہ ریسورسز کو ایلوکیٹ کیا جائے، جس کے نتیجے میں آپ محدود وسائل سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کے نتیجے میں ایک کمپنی پروفیٹیبل ہو جاتی ہے، اس کا سائز انکریز ہوتا ہے، اور پھر اس کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ وہ نئی مارکیٹس، نئے پروڈکٹس میں انویسٹمنٹ کر سکے. Finally, strategic planning can be a powerful tool to guide employees' daily activities because it identifies the behaviors and results that really matter. یعنی کہ strategic planning is a powerful tool، ایک powerful tool ہے جو کہ امپلائیز کو گائیڈ کرتا ہے ان کی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں. It identifies behaviors and results that really matter. یعنی کہ وہ تمام بیہیویئرز اور رزلٹ کو کنسیڈر کرتا ہے، اور وہ تمام رزلٹس جو کہ ایک کمپنی کے زیادہ پروفیٹیبل ہونے میں، ایک کمپنی کے زیادہ اچھی گروتھ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، ان تمام بیہیویئرز اور رزلٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ اپریشیٹ کرتا ہے اس تمام پروسیس میں اسٹریٹجک پلاننگ کے. اسٹریٹجک پلان پرووائڈز کریٹیکل انفارمیشن ٹو بی یوزڈ ان دی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. یعنی کہ وہ تمام کریٹیکل انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو این امپلائی اور ریلیٹڈ ٹو آرگنائزیشن، وہ تمام پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں جو استعمال ہوگا اسٹریٹجک پلاننگ، وہ تمام انفارمیشن پرفارمنس مینجمنٹ کو پرووائڈ کرتا ہے. اسٹریٹجک پلاننگ ہیلپس ڈیفائن دا آرگنائزیشنز آئیڈینٹی. اٹ ہیلپس یعنی کہ ایک آرگنائزیشن کی آئیڈینٹی کو ڈیفائن کرتا ہے. اٹ ہیلپ آرگنائزیشن پریپیئر فار دا فیوچر، مستقبل کے لیے تیار ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. انہانسز ایبلٹی ٹو اڈیپٹ ٹو انوائرمنٹل چینجز. یعنی کہ وہ ایک کمپنی کی کیپیبلٹی کو انہانس کرتا ہے کہ وہ انوائرمنٹل چینج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں. پرووائڈز فوکس اینڈ الاؤز فار بیٹر ایلوکیشن آف ریسورسز. وہ فوکس پرووائڈ کرتا ہے کمپنی کو اور بہترین طریقے سے ریسورس ایلوکیشن میں مددگار ثابت ہوتا ہے. پروڈیوسز این آرگنائزیشنل کلچر آف کوآپریشن.
یعنی کہ وہ ایک آرگنائزیشن کلچر میں کوپریشن کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ایٹیچیوڈ کو ابھارتا ہے. allows for the consideration of new options and opportunity. وہ مددگار ثابت ہوتا ہے اسٹریٹجک پلاننگ کا پروسیس کہ وہ نیو آپشنز اور اپرچونیٹیز کمپنی کو دکھاتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے. provide employees with information that direct daily ایک کٹ کر دیجیے گا لائن. provides employees with information to direct daily activities. یعنی کہ وہ امپلائیز کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے جو کہ ان کی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں مددگار ثابت ہوتی ہے. پروسیس آف لنکنگ پرفارمنس مینجمنٹ ٹو اسٹریٹجک پلاننگ. دیر از indeed a very important relationship between strategic planning and performance management. Performance management is really about setting and achieving goals at the employee level and identifying and fixing barriers related to achieving those goals. But where do the goals come from? یعنی کہ اسٹریٹجک پلاننگ اور پرفارمنس مینجمنٹ میں ایک بہت مضبوط تعلق ہوتا ہے، اور پرفارمنس مینجمنٹ از اے پروسیس آف، یہ ایک پروسیس ہے جو کہ سیٹنگ گولز اینڈ اچیونگ دوز گولز امپلائی لیول یہ اس پہ مشتمل ہوتا ہے، اینڈ آئیڈینٹیفائنگ اینڈ فکسنگ بیریئرز ٹو اچیونگ دوز گولز. یعنی کہ پرفارمنس مینجمنٹ بیسکلی امپلائی لیول پر گولز کو سیٹ کرتا ہے، ان کو اچیو کروانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور وہ تمام مشکل پروسیسز اور مشکلات اور مشکل مراحل جو کہ ان تمام گولز اور آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں امپلائیز فیس کرتے ہیں، ان تمام مشکلات کو یہ ایکسپلین کرتا ہے اور بتاتا ہے. بٹ لیکن یہ گولز آتے کہاں سے ہیں، یعنی کہ یہ گول بیسکلی جنریٹ کہاں سے ہوتے ہیں. دیٹ از ویئر اسٹریٹجک پلاننگ کمز ان. اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ آلسو ٹیکٹیکل پلاننگ آر میتھڈس a company and its individual work units define their goals and objectives. In turn, those goals and objectives are used to determine and analyze the goals and objectives of each employee in a work unit. This is called cascading of goals. یعنی کہ امپلائی لیول پر جو گولز اور آبجیکٹیو سیٹ کیے جاتے ہیں وہ بیسکلی اسٹریٹجک پلاننگ کا نتیجہ ہوتے ہیں. اسٹریٹجک پلاننگ آرگنائزیشنل لیول پر گولز اور آبجیکٹیوز کو سیٹ کرتی ہے، اور پھر وہ گولز اور آبجیکٹیو آرگنائزیشن لیول سے کیسکیڈ ڈاؤن ہو کے نیچے لیولز میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈپارٹمنٹ جو آرگنائزیشنل گول ہے وہ ڈیوائڈ ہوگا آرگنائزیشن میں ڈپارٹمنٹل لیول پہ، پھر وہ سب ڈپارٹمنٹل لیول پہ، اور اس کے بعد وہ مینیجریل لیول پہ امپلائیز لیول تک آئے گا. تو یہ پروسیس کہلاتا ہے کیسکیڈنگ آف گولز. یعنی کہ ایک آرگنائزیشنل گول ہی، آرگنائزیشنل مشن اور آبجیکٹیو ہی ایک امپلائی کے مشن، آبجیکٹیو اور گول کو بناتا ہے، واضح کرتا ہے. وین ڈن پراپرلی setting employee goals should rely on goals of a particular work unit which gets its goals from the planning done by the next bigger work unit and so on. یعنی کہ جب یہ پراپر طریقے سے کیا جائے، setting employee goals rely کرتا ہے on goals of a particular work unit یعنی کہ ڈپارٹمنٹل گول پہ، when goals which gets its goal from the planning done by the next bigger work unit یعنی کہ وہ work unit یا ڈپارٹمنٹ اپنے سے اوپر جو ہوتا ہے، اگر کوئی اس کے اوپر بڑا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے وہ گول حاصل کرتا ہے، پلان لیتا ہے، اور وہ جو بڑا ڈپارٹمنٹ ہے وہ پھر آرگنائزیشن گول آبجیکٹیو سے اپنی گولز اور آبجیکٹیوز کو حاصل کرتا ہے.
یہ تمام پروسیس کیسکیڈنگ آف گولز کہلاتا ہے. دیٹ از وائی دا سیٹنگ آف انڈیویجول گولز اینڈ آبجیکٹیوز should be done once the goals and objectives of the work unit are established. یعنی کہ یہ اسی انڈیویجول گولز اینڈ آبجیکٹیو اسی وقت سیٹ ہونے چاہیے جب ورک یونٹ کے گولز اور آبجیکٹیوز سیٹ کر دیے جا چکے ہوں. The mere presence of strategic plan does not guarantee that this information will be used effectively as part of performance management. یعنی کہ جسٹ ایک اسٹریٹجک پلان کا ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں کہ یہ انفارمیشن افیکٹولی یوز کی جائے گی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں. ان فیکٹ countless organizations spend thousands of hours creating strategic plans that lead to no tangible actions. یعنی کہ بے شمار آرگنائزیشنز گھنٹوں لگاتی ہیں اسٹریٹجک پلان مرتب کرنے میں، لیکن اس پلان کے نتیجے میں کوئی بھی ٹینجبل ایکشن نہیں لیا جاتا، یعنی کہ کوئی بھی مضبوط ایکشن نہیں لیا جاتا جس کے نتیجے میں کمپنی کی پرفارمنس بہتر ہو اور امپلائیز کی لرننگ ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہو. مینی آرگنائزیشنز اسپینڈ ٹو مچ ٹائم اینڈ effort crafting their mission and vision statements without undertaking any concrete follow-up actions. یعنی کہ بہت سی آرگنائزیشن گھنٹوں لگاتی ہیں، بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں، سرو کرتی ہیں مشن، آبجیکٹیو، ویژن کو ڈرافٹ کرنے میں، اسٹیٹمنٹس کو بنانے میں، لیکن کوئی کنکریٹ ایکشن نہیں لیتی ان تمام مشن، ویژن، آبجیکٹیوز کو فالو اپ کرنے میں. یعنی کہ وہ ایک کتابی حد تک رہ جاتی ہیں چیزیں اور ان پریکٹیکل سینس کوئی کام نہیں کیا جاتا. دا پروسیس دین ہولڈز اپ اے ہیوج ویسٹ آف ٹائم اینڈ سورس آف فرسٹریشن اینڈ لانگ لاسٹنگ سینیسزم، جنرل ڈسٹرسٹ. یعنی کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور یہ تمام فرسٹریشن کریٹ کرتا ہے اور ایک جنرل ڈسٹرس امنگ دا آرگنائزیشن قائم ہو جاتا ہے. Thus, to ensure that strategic plan cascades down the organization and leads to concrete actions, a conscious effort must be made to link the strategic plans with individual performance. یعنی کہ اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ اسٹریٹجک پلان جو ہے وہ آرگنائزیشن میں نیچے امپلائی لیول تک آتا ہے اور اس کی افادیت برقرار رہتی ہے، کہ اس کی روشنی میں، اس اسٹریٹجک پلان کے روشنی میں امپلائیز لیول تک گولز مرتب کیے جاتے ہیں، آبجیکٹیوز بنائے جاتے ہیں. ایک ذمہ دار کوشش کرنی چاہیے، کانشیس ایفرٹ ہونی چاہیے، جو کہ جس کے نتیجے میں اسٹریٹجک پلان کو لنک کر دینا چاہیے پرفارمنس مینجمنٹ سے. یعنی کہ ایک امپلائی کی پرفارمنس کو اسٹریٹجک پلان سے لنک کر دینا چاہیے کہ وہ دونوں الائنمنٹ میں ہوں، ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہوں. Now we will discuss link among organization and unit strategic plans, job descriptions and individual and team performance. یعنی کہ اس آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آرگنائزیشنز اسٹریٹجک پلان کن چیزوں میں مشتمل ہوتا ہے. اٹ کنسسٹ آف مشن، ویژن، گولز اینڈ اسٹریٹجیز. یعنی کہ یہ مشتمل ہوتا ہے مشن پہ، ویژن پہ، گولز کیا ہیں کمپنی کے اور اسٹریٹجیز کیا ہیں in growing in a particular market, for growing in a particular market. پھر یونٹ اسٹریٹجک پلان کیا ہے، اگین وہ مشن، ویژن، گولز اینڈ اسٹریٹجیز اسی طرح ہوں گے جس طرح کی آرگنائزیشن کی ہے. فرق یہ ہوگا کہ یونٹ لیول پہ ہے، وہ آرگنائزیشن لیول پہ ہے. دین اٹ کیسکیڈز ڈاؤن ٹو جاب ڈسکرپشن کہ واٹ آر دا ٹاسک، نالج، اسکلز اینڈ ایبلٹیز ریکوائرڈ فرام این امپلائی. Then it cascades down to individual and team performance. یعنی کہ what are the results کیا ہیں جو ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں انڈیویجول اور ٹیم پرفارمنس سے، بیہیویئر کیا ہوں گے ان کے، اور ڈیولپمنٹل پلان کیا ہے ان کا.
Now we will discuss a case study of a bank. As a concrete example, consider the case of Key Bank USA. ایک کی بینک یو ایس اے کی ہم ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں کیس اسٹڈی, جو کہ ایک فائنینشیل کمپنی ہے ود ایسٹس آف 92 بلین وچ پرووائڈز انویسٹمنٹ مینجمنٹ, ریٹیل کمرشل بینکنگ, اس ورڈ کو کٹ کر دیجیے, ریٹیل کمرشل بینکنگ, کنزیومر فائنانس اینڈ انویسٹمنٹ بینکنگ products and services. Key Bank successfully developed a performance management system that is aligned with the strategic plan of the organization. یعنی کہ کی بینک ایک فائنینشیل کمپنی ہے, مختلف قسم کی وہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے جس میں انویسٹمنٹ مینجمنٹ, ریٹیل کمرشل بینکنگ, کنزیومر فائنانس, انویسٹمنٹ بینکنگ پروڈکٹس اینڈ سروسز. 92 بلین ایسٹس ہیں اس بینک کے. کی بینک نے سکسیسفلی ایک پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹ کیا جو کہ ان الائنمنٹ تھا ود دا اسٹریٹجک پلان آف دی آرگنائزیشن. یہ سب کام کرنے کے لیے دا بینک فرسٹ انوالوڈ مینیجرس ایٹ آل ہائرارکیل لیولز, یعنی کہ یہ کام کرنے کے لیے مینیجرس کو انوالو کیا تمام ہائرارکیز پہ, ٹو ڈیولپ این آرگنائزیشن مشن اسٹیٹمنٹ, کہ وہ کی بینک کے مشن اسٹیٹمنٹ بنائے. نیکسٹ دے ڈیولپڈ گولس اینڈ اسٹریٹجیز دیٹ وڈ ہیلپ اچیو کی بینکس مشن. انہوں نے اس کے بعد پھر اسٹریٹجیز, گولز ڈیولپ کیے اور پھر اسٹریٹجیز بنائی ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے. دیٹ ہیلپ ٹو اچیو, جس نے مدد کرنا تھا, اس سارے پروسیس میں مدد کرنا تھا کہ کی بینک اپنا مشن اچیو کرے. The statement, goals and strategies at the organizational level پہ جو بنائی گئی, served as the foundation for developing the strategies for individual departments and units. یعنی کہ مشن اسٹیٹمنٹ, گولز اور اسٹریٹجیز جو آرگنائزیشنل لیول پہ بنائی گئی وہ ایک فاؤنڈیشن اسٹون کی طرح تھی کہ اس نے فاؤنڈیشن پرووائڈ کی ایک آرگنائزیشن کو. اس کے بعد یہ جملہ, یہ ورڈز کٹ کر دیجیے گا کہ مشن اسٹیٹمنٹ, گولز اینڈ اسٹریٹجیز ایک آرگنائزیشن کو فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے, جس کے بعد انڈیویجول ڈپارٹمنٹس اور یونٹس اس آرگنائزیشنل مشن, ویژن اور گولز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجیز کو مرتب کرتے ہیں. یعنی کہ آرگنائزیشنل لیول پہ تمام چیزیں فاؤنڈیشن کا کردار ادا کرتی ہیں کہ وہ ایک اسٹیپنگ سٹون پرووائڈ کرتی ہیں, اور اس کے بعد وہی گول, مشن, ویژن نیچے کیسکیڈ ڈاؤن ہوتا ہے آرگنائزیشن میں, وہ نیچے آتا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کے ایریا آف ورک کے مطابق وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. یعنی کہ تمام کے تمام ڈپارٹمنٹس اپنے مشن, ویژن, گول اور آبجیکٹیوز آرگنائزیشنل مشن, ویژن, گول, آبجیکٹیو کے مطابق بناتے ہیں. ٹو ڈیولپ دیز, سینئر مینیجرز میٹ ود ایچ ڈپارٹمنٹ manager to discuss organizational goals and strategies, to explain the importance of having similar items in place in each department. Subsequently, each departmental managers met with or her employees to develop a department's mission statement and goals. ان تمام چیزوں کو بنانے کے لیے سینئر مینیجرز کی بینک کے وہ مینیجر سے ملے, ڈپارٹمنٹ مینیجر سے ملے, ان کے ساتھ یہ تمام چیزیں ڈسکس کی کہ آرگنائزیشنل گول اینڈ اسٹریٹجیز, اور انہیں ایکسپلین کی تمام چیزوں کی افادیت. دین مینیجرز نے اپنے امپلائیز سے ڈسکس کیا اور انہیں بتایا کہ ڈپارٹمنٹ کا مشن, ویژن, گول, آبجیکٹیو یہ ہے. دین ون امپورٹنٹ پریمز از ان دس, یہ لائن کاٹ دیجیے گا, ون امپورٹنٹ پریمائز ان دس ایکسرسائز واز that each department's mission statement and objectives had to be aligned with the corporate mission statement, goals and strategies. یعنی کہ
جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس ایکسرسائز میں کہ ڈپارٹمنٹ مشن اسٹیٹمنٹ اور آبجیکٹیوز الائنمنٹ ہونے چاہیے، ان الائنمنٹ ہونے چاہیے ود کارپوریٹ مشن گول اینڈ اسٹریٹجیز. آفٹر آرگنائزیشنل اینڈ departmental goals and strategies were aligned, managers and employees reviewed individual job descriptions. یعنی کہ جب آرگنائزیشنل اور ڈپارٹمنٹل گولز اور اسٹریٹجیز بن گئیں اور الائنمنٹ میں ہو گئیں تو مینیجرز اور امپلائیز یہ ریویو کیا انڈیویجول جاب ڈسکرپشن، یعنی کہ انڈیویجول جاب ڈسکرپشن کیا ہے. Each job description was tailored so that individual job responsibilities were clear and contributed to meeting the department's and the organizational objectives. Involving employees in this process helped them to gain a clear understanding of how their performance affected the department and in turn the organization. Finally, based on the key responsibilities identified, performance management system included behaviors, results and developmental plans. یعنی کہ ہر جاب ڈسکرپشن اس طرح بنائی گئی کہ کی بینک کے اندر ہر جاب ڈسکرپشن اس طرح بنائی گئی کہ وہ آرگنائزیشن ڈپارٹمنٹ اور دین آرگنائزیشن مشن ویژن آبجیکٹو کو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہو. اور جن امپلائیز نے اس میں ہیلپ کیا انہیں کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ ان کی پرفارمنس کس طرح افیکٹ کرے گی ایک آرگنائزیشن کو یا کی بینک کو مشن اپنے ویژن اچیو کرنے میں. اور جن امپلائیز نے یہ تمام جاب ڈسکرپشنز بنانے میں مدد کی انہیں واضح طور پہ یہ معلوم ہوا اور اندازہ ہوا کس طرح ان کی ایفرٹس اور ان کی کوششیں کی بینک کو اپنے مشن ویژن آبجیکٹو کو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. اور آخر میں اسی طرح بیسڈ آن کی رسپانسبلٹیز آئیڈینٹیفائڈ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا جس میں جو مشتمل تھا بیہیویئر، ریزلٹس اینڈ ڈیولپمنٹل پلانس، یعنی کہ تینوں چیزیں اس میں انکلوڈیڈ تھیں. فار ایگزامپل ایچ امپلائی ریکارڈ انکلوڈیڈ انفارمیشن آن ویریس رسپانسبلٹیز، یعنی کہ اس کی تمام رسپانسبلٹیز جو مختلف رسپانسبلٹیز ہیں وہ انفارمیشن انکلوڈ ہوتی تھی امپلائی ریکارڈ میں. اسٹینڈرڈ ایکسپیکٹیڈ جو اس سے اسٹینڈرڈ ایکسپیکٹ کیے جاتے تھے، گولز ٹو بی ریچڈ جو اس نے گولز حاصل کرنے تھے اس سال میں، اینڈ ایکشن ٹیکن ٹو امپروو دا پرفارمنس ان دا فیوچر، یعنی کہ وہ تمام اقدامات جو کہ وہ اپنی پرفارمنس صحیح بنانے میں کر لے گا. A summary of entire process implemented at KeyBank is shown in figure 3.2. What happened after KeyBank implemented this system? یعنی کہ کیا ہوا جب KeyBank نے یہ سسٹم امپلیمنٹ کیا. In general terms, KeyBank was able to enjoy several departmental and individual goals. یعنی کہ وہ several departmental and individual goals حاصل کرنے میں یہ لائن کاٹ دیجیے گا. In general terms, KeyBank was able to enjoy several positive consequences of aligning corporate, departmental, and individual goals after the implementation of its new performance management system. In general terms, KeyBank was able to enjoy several positive consequences of aligning corporate, departmental, and individual goals after the implementation of its new performance management system. یعنی کہ نئے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹیشن کے بعد کی بینک نے سیورل بہت سے انڈیویجول اور آرگنائزیشنل پازیٹیو کانسیکوینسز کو یعنی کہ نئے یہ لائن کاٹ دیجیے گا پچھلے، یعنی کہ نئے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹ کرنے کے بعد کی بینک میں بہت سے پازیٹیو چینجز آئے اور تمام ان کی آرگنائزیشنل، ڈپارٹمنٹل اور انڈیویجول اسٹریٹجیز الائنمنٹ میں آ گئیں، ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوئیں آرگنائزیشنل مشن اچیو کرنے میں. اور کی بینک نے بہت سے سیورل پازیٹیو کانسیکوینسز کو انجوائے کیا اس نئے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی امپلیمنٹیشن کے بعد. کی بینک فاؤنڈ several meaningful benefits including the following. Managers knew that employees were focused on meetings امپورٹنٹ گول، یعنی کہ مینیجرس کو پتہ تھا کہ وہ امپورٹنٹ گول حاصل کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. امپلائیز ہیڈ مور
decision making power, employees کے پاس زیادہ decision making power آ گئی. Lower level managers had a better understanding of higher level managers decisions, یعنی کہ lower level managers کو higher level managers کے decisions کا زیادہ اچھی طرح معلوم ہوا. Communication increased and improved, communication بڑھی اور بہتر ہو گئی among managers, between managers and employees. In sum, to be most useful, organizations' performance management system must rely on their strategic plans. یعنی کہ in short, performance management system strategic plan سے ہمیشہ alignment میں ہونے چاہیے, rely کرنا چاہیے performance management system کے strategic goals پہ اگر ایک organization کامیاب ہونا چاہتی ہے. The behaviors, results and developmental plans of all employees must be aligned with the vision, mission, goals and strategies of the organization and unit. Organizations can expect greater returns from implementing a performance management system when such alignment is in place. یعنی کہ آرگنائزیشن بہتر یا زیادہ ریٹرنز ایکسپیکٹ کر سکتی ہے اگر پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم الائنمنٹ میں ہو اسٹریٹجک پلاننگ سے. The development of an organization's strategic plan requires a careful analysis of the organization's competitive situation. یعنی کہ organization strategic plan آرگنائزیشن اسٹریٹجک پلان چاہتا ہے کہ ایک کیئرفل انالیسز کیا جائے آرگنائزیشن کے کمپٹیٹیو سچویشن کا کہ وہ کس کمپٹیٹیو انڈسٹری میں کس طرح کی مارکیٹ میں بزنس سروائیو کر رہا ہے, دی آرگنائزیشن کرنٹ پوزیشن کیا ہے اور اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے, اور ڈیولپمنٹ آف دا آرگنائزیشن اسٹریٹجک گولز کیا ہیں, دا ڈیزائن آف دا پلان آف ایکشن اینڈ امپلیمنٹیشن کیا ہے, and the allocation of resources that will increase the likelihood of achieving the stated goals. ابھی ہم کی بینک کے پرفارمنس مینجمنٹ اینڈ اسٹریٹجک پلان کی سمری پڑھیں گے, ایک ڈائیگرام سے واضح ہے. مشن اسٹیٹمنٹ. The mission of a corporation is to operate as a high-performing financial institution, providing a wide range of profitable, competitive اینڈ سپیریئر فائنینشیل سروسز ان آور مارکیٹ. یہ کی بینک کی مشن اسٹیٹمنٹ ہے. گول کیا ہے؟ ٹو اٹریکٹ اینڈ ریٹین این آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹاف ہو آر ہائیلی موٹیویٹڈ اینڈ پروڈکٹیو اینڈ ہو ویگرسلی پرسو ریونیو جنریٹنگ اینڈ کاسٹ ریڈکشن اسٹریٹجیز. اسٹریٹجی کیا ہے؟ کریٹیکلی ریویو آور ایگزسٹنگ برانچز اینڈ ڈپارٹمنٹس ٹو انشور دیٹ آل برانچز آر کنسسٹنٹ in their goals, strategies and profit objectives. Then mission کیا ہے؟ at departmental level, increase knowledge, management skills, decision making abilities of our branch managers, decision making abilities of our branch managers so that we will minimize losses and other operating expenses while maximizing the profitability of our branching systems. Then position description of HR manager. کہ HR manager کی position description کیا ہے کی بینک کے؟ administers a comprehensive human resource program in division to ensure the expertise, effectiveness, motivation and depth, including providing appropriate management succession to the division's staff members. Then what is the individual performance? Information on various responsibilities, standards, expected goals to be reached and actions to be taken to improve performance in the future. Dear students, یہاں پہ آج کا لیکچر نمبر 7 ہم کمپلیٹ کرتے ہیں, اور آج جو ہم نے پڑھا اس کو میں ذرا سا سمرائز کر دوں کہ آج ہم نے پڑھا کہ واٹ از پرفارمنس مینجمنٹ رول ان اسٹریٹجک پلاننگ. اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. دین وی ہیو ڈسکسڈ واٹ از دا پرپز آف اسٹریٹجک پلاننگ, وائی اسٹریٹجک پلاننگ از نیڈیڈ, اینڈ ان دا اینڈ وی ہیو ڈسکسڈ ان ڈیٹیل دا پروسیس آف لنکنگ پرفارمنس مینجمنٹ ٹو دا اسٹریٹجک پلاننگ. یہ تمام چیزیں آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی.
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ لیکچر میں ہم اسے کنٹینیو کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ اینڈ تھینکس.